अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चार बंदों की बख्शिश नहीं होती और ना ही उनकी दुआ कबूल होती है। उसमें से एक बंदा जो शराब पीता रहता है, उसकी ना दुआ कबूल होती है और ना ही उसकी बख्शिश होती है। अगर वो तौबा कर ले तो फिर पॉसिबल है, लेकिन अगर शराब पीता रहता है और हमेशा पीता रहता है तो उसकी ना दुआ कबूल होती है और ना उसकी तौबा कबूल होती है। और दूसरा वो शख्स जो अपने वालिदैन का नाफरमान होता है तो उसकी ना दुआ कबूल होती है और ना उसकी तौबा कबूल होती है और ना उसकी बख्शिश होती है। इसी तरह से तीसरा बंदा जो कता रहमी करने वाला है, जो रिश्तेदारी को तोड़ने वाला है, रिश्तेदारी को तोड़ने वाले की ना दुआ कबूल होती है और ना ही तौबा कबूल होती है और ना ही अल्लाह उसकी बख्शिश करता है। इसलिए अगर वो रिश्तेदारी जोड़ेगा, तौबा तायब होगा, फिर अल्लाह मेहरबान होगा, वरना उसका हाल खराब है। चौथा हुक्म फरमाया कि वो शख्स जो दिल में बुग़्ज़ और कीना रखता है, यानी किसी के बारे में बुरी बात रखता है, बुरे ख्याल रखता है, दिल के अंदर उनको बुरे ख्याल को पालता रहता है, या किसी की दुश्मनी रखता है, किसी को ख़राब करने का दिल में इरादा रखता है, तो फिर उसको कीने को, उस बुग़्ज़ को अंदर दिल में रख के पालता रहता है। किसी वक्त मौका मिले तो उसको डंग मारूं मैं, यानी इस तरह का वो ख्याल दिल में रखता है। तो ऐसा शख्स जो होता है दिल में बुग़्ज़ और कीना रखने वाला, ना उसकी तौबा कबूल होती है, ना उसकी बख्शिश होती है और ना ही वो बंदा अल्लाह की रहमत पा सकता है। हाँ, अगर उसको ख़त्म कर दे, अपने दिल से बुग़्ज़ कीना को साफ़ कर ले और तौबा इस्तग़फ़ार कर ले तो फिर अल्लाह मेहरबान हो जाए, वरना ये जो है इस तरह की हालत बहुत ख़राब है। लिहाजा चार बंदों की बख्शिश नहीं होती इस हदीस के मुताबिक: शराबी की, वालिदैन के नाफरमान की, कता रहमी करने वाले की और दिल में बुग़्ज़ कीना रखने वाले की। शराब इंसान को बर्बाद करने वाली है, माल की तबाही लाती है, अक्ल को बिल्कुल ही बर्बाद कर देती है। इंसान को अल्लाह ताला अक्ल के साथ देखना चाहता है। अल्लाह ताला बंदे की समझ और उसकी जो सूरत हाल है वो ऐसी चाहता है कि बंदा हर वक्त इस तरह रहे कि हर चीज़ को समझ सकता हो। लेकिन ये जो शराब होती है या नशा होता है, ये बंदे की अक्ल को बर्बाद कर देता है, उसकी समझ बूझ छीन लेता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बहुत जगह पर इरशाद फरमाया है कि ये शैतान के काम हैं, शैतान बंदे को ये काम डालता है। जबकि शराब के बारे में आखिरी आयत है, उसमें भी अल्लाह ताला ने रिज्सुम मिन अमल शैतान फरमाया है। रिज्स का मतलब होता है कि पलीत तरीन चीज़, जो बहुत पलीत होती है, जैसे आप पेशाब करते हैं उससे भी ज़्यादा पलीत चीज़, वो जो शैतान की तरफ से है, ये शराब वही चीज़ है, इसको वो कहा गया है। फिर भी लोग पीते हैं। हैरत की बात तो ये है, आप गौर करें कि जो है ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि कुरान पाक में दिखाएं कहाँ अल्लाह ताला ने लिखा है कि शराब हराम है। तो उनसे सवाल ये करें, अगर कोई आपसे कहे कि कुरान पाक में कहाँ लिखा है शराब हराम है, उससे ज़रा बात करें कि कुरान पाक में तुम बताओ कहाँ लिखा है कि जिना हराम है, किधर लिखा है? जिना के बारे में कोई बात नहीं है कि हराम है। वो यही है ना कि उसके करीब ना जाओ, गुनाह है बड़ा, यानी अब लेकिन हदीसों में देखो ना, फिर कुरान के साथ हदीस मिलानी पड़ती है। कुरान और सुन्नत के साथ जब हम चलते हैं तब हम जो है वो सही अकीदा मुसलमान बनते हैं। तो इसलिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये शराब हराम है और मुकम्मल हराम है। इसी तरह जिना भी हराम है। शिरक के बारे में भी कुरान पाक में कतई तौर पर किसी जगह नहीं लिखा कि अश्शिरक ज़ुल्मुन अज़ीम लिखा हुआ है, हराम कोई नहीं लिखा हुआ किसी जगह पर। तो इसलिए जो है हमेशा याद रखें कि जो है ना, ऐसी बहस करना कि किधर है शराब हराम है, ये गुनाह है कहना भी,
اور یہ ہے فجتنبوہ کا لفظ آتا ہے اجتناب کرو اس سے، یعنی اجتناب کا مطلب اس کے نزدیک نہ جاؤ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہا ہے کہ اس کے نزدیک نہ جاؤ، یہ رجس من عمل الشیطان ہے، یہ شیطان یہ غلیظ ترین چیز ہے۔ رجس کا مطلب ہے ایسی غلیظ جو پیشاب پوٹی سے بھی زیادہ غلیظ ہے، یعنی ایسی غلیظ چیز ہے اور یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اس کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ہے تو کیا یہ حرام نہ ہوا؟ یہ قرآن پاک کی طرف سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اس کو قطعاً حرام فرمایا۔ تو یہ جو ہے نا، ایسی باتیں کرنے سے ایمان فاسد ہوتا ہے اور بندے کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، اور قیامت کا دن بڑا ہی پھر مشکل ہوگا اس بندے کے لیے اللہ کا سامنا کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی بتائی ہوئی بات پر بحث کر رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ چیز یہ اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہ جو ہے نا، یہ رجس من عمل شیطان ہے، اتنی پلیت چیز ہے جو شیطان کی طرف سے، تم اس کے قریب جاؤ ہی نہ۔ لیکن بندہ جو ہے وہ دوسروں کو کہتا ہے، کدھر لکھا ہے قرآن میں یہ جو ہے یہ حرام ہے؟ یہ شرم آنی چاہیے ایسے بندے کو کہنا، کیونکہ زنا کے بارے میں بھی، زنا بھی حرام ہے، قرآن پاک میں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا۔ شرک حرام ہے، کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ حرام ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو ہے نا، قرآن پاک پر بحث کرنا اور ایسی باتیں کرنا، یہ بندے کے ایمان کی تباہی اور قبر اور حشر خراب ہو جاتا ہے، اور اگلی زندگی جو ہے نا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اس کو خراب کرنے سے آپ کیا فائدہ ہوگا، آپ کو بتائیں؟ تو اس لیے گناہ ہے، اس کو گناہ سمجھیں، اور جو بندہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو پھر وہ اللہ سے مقابلہ کرتا ہے، پھر اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے ساتھ بات فرمائیں گے۔ نشہ دینے والی چیز جو عقل کو خراب کرنے والی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو وہ حرام ہے۔ جو شراب کی ایک بوند یعنی ایک قطرہ بھی پی لیتا ہے، 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں یا اسلامی حکومت ہوتی ہے، وہ صرف 5 چیزوں کی نگہبانی کرتی ہے، 5 چیزوں کی حفاظت کرتی ہے۔ کون سی 5 چیزیں ہوتی ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ عقل کی حفاظت کرنا، عقل ہوگا تو کام چلے گا نا۔ پھر دوسری بات ہے دین کی حفاظت کرنا، تیسری بات ہے مال کی حفاظت کرنا، چوتھی بات ہے عزت کی حفاظت کرنا، اور 5ویں بات جان کی حفاظت کرنا۔ گویا بندے کا دین، مال، عزت، جان، عقل، یہ 5 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت کا کام ہوتا ہے، اور تمام پیغمبر انہی 5 چیزوں کی حفاظت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ عقل کی حفاظت کرنی شرط ہے، ضروری ہے، واجب ہے، ورنہ نشہ جو بھی کریں گے وہ عقل کو کھا جائے گا۔ اور نشے کو عربی میں خمر کہتے ہیں، خمر کا مطلب نشہ، شراب بھی نشہ ہے اس لیے حرام ہے۔ جس نے اپنے آپ کو شراب سے روک لیا، یہ حدیث ہے، جس نے اپنے آپ کو شراب سے روک لیا، اللہ تعالیٰ اسے شراب طہور پلائے گا۔ پاکیزہ شراب جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، وہ بندہ وہاں پہ اللہ کی طرف سے پاک شراب پیے گا۔ یاد رکھیں کہ چور کو سزا یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا جب مقرر کی گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چور کو سزا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا صحابہ کرام نے دی۔ زانی جو زنا کرتا تھا اس کو پتھر مارنے کی، اس کو سنگسار کرنے کی سزا صحابہ کرام نے دی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن جب شرابی کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مبارک اتارا اور اس کو جوتے سے مارا، اس کو سزا خود دی۔ اور یاد رکھیں کہ ہمیشہ وہ ہستی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی ہاتھ سے جس کو سزا ملی ہے، کیا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن دیکھنا گوارا کریں گے؟ جس کو جوتا اتار کر خود مارنے کی سزا دی، 40 کوڑے سزا دی، 40 دفعہ جوتا مارنا۔ مسند احمد میں
یہاں پر آتا ہے کہ جب کوڑا نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مبارک اتار کر شرابی کو مارا۔ یاد رکھیں کہ اسلام میں بے حیائی، فحاشی، بے عقلی اور بے راہ روی حرام ہے۔ اس لیے اسلام نے ہر اس چیز کے استعمال سے منع فرمایا ہے جس سے جسمانی صحت خراب ہو، عقل و شعور میں خرابی ہو، یا بندے کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا زوال ہوتا ہو۔ اللہ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ عرب کے معاشرے میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں جب سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 میں آیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دیں ان کو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے فائدوں سے بڑھ کر ہے۔ یاد رکھیں شراب اور جوئے میں بظاہر فائدہ نظر آتا ہے بندے کو، لیکن یہ عقل و شعور کو تباہ کر دیتا ہے اور جوا بندے کو کنگلا کر دیتا ہے۔ عقل ہی واحد سہارا ہے جو برے بھلے کی تمیز کرتی ہے اور تمیز اور فرق دلاتی ہے، لیکن جب عقل ہی سلامت نہ رہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو شراب عقل کو کھا جاتا ہے، تو پھر عقل نہیں رہے گی تو آگے کیا کرو گے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ شراب کی جو حرمت تھی نا، حرام ہونا، اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں زیادہ صاف اور واضح بیان فرما دیں کہ شراب کے بارے میں، تاکہ ہم اس سے بچ جائیں اور لوگوں کو بھی بچا لیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت کے بعد جب دیکھیں گے، جب سورہ بقرہ کی یہ آیت میں نے آپ کو سنائی، اس کے بعد کچھ لوگ شراب پھر بھی پیتے تھے، مسلمان جو تھے، کیونکہ شراب کا مکمل طور پر حرام ہونے کا حکم تو نہیں آیا تھا، اس لیے کبھی کبھی وہ پی لیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے نماز مغرب پڑھائی اور اس میں لا اعبدو ما تعبدون کی بجائے سورہ کافرون کی وہ لا بھول گئے، اعبدو کہہ دیا، اعبدو ما تعبدون، تو اس کے معنی تبدیل ہو گئے اور شرک لازم آ گیا۔ فوراً یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ نساء میں آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جایا کرو، وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو، یعنی جو تم کہہ رہے ہو اس کو سمجھو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہاں یہ بھی ہے کہ بندہ جب نماز پڑھے اس کے اندر جو عربی کے الفاظ استعمال کرے اس کا معنی بھی ساتھ ساتھ سمجھتا جائے، یہ اللہ کا حکم آ گیا۔ فرمایا حتی تعلموا، وہ تم جان لو، ما تقولون، کہہ تم کیا رہے ہو۔ اگر تم الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب سمجھو کہ ہر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب بھی نماز پڑھیں تو نماز میں جب عربی میں آپ پڑھتے ہیں تو اس کا آپ کو مطلب اپنی زبان میں پتہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہا ہوں یا کیا بات کر رہی ہوں، پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ اس لیے فرمایا کہ حتی تعلموا ما تقولون، آپ سمجھو، پتہ ہے کہ کیا پڑھ رہے ہو، اس کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اس کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں واضح حکم عطا فرمائیے شراب کے بارے میں۔ مسند احمد، ترمذی اور نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربان ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں بندے کی نفسیات ہم سے زیادہ جانتا ہے۔
یاد رکھیں کہ جب یہ حرام ہو گیا نشہ، تو پھر ہمیں پھر اپنی طرف سے تعویلیں کیا دینی ہیں، کیا بات کرنی ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا، یہ تمباکو بھی نشہ ہے، یہ بیڑی بھی نشہ ہے، گٹکا بھی نشہ ہے، یہ سب حرام ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، مشکات میں 796 نمبر پہ ہے، اگر لوگ شراب پینا بند نہ کریں تو ان سے قتال کرو، یعنی اگر شراب پینا بند نہیں کرتے تو ان کو قتل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان الخمر ما خامر العقل، خمر کون سی چیز ہوتی ہے؟ خمر کا مطلب وہ نشہ ہوتا ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتا ہے، یعنی جو عقل کو سمجھنے کے قابل نہیں رکھتا، یہ خمر ایسا نشہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خمر میں تمہارے لیے کسی چیز، کسی بیماری کی شفا نہیں رکھی، یعنی نشے میں کوئی شفا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں میں شراب نوشی اور اس کے نتیجے میں ان کی حالت جب دیکھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، شراب کے بارے میں ہمیں فیصلہ کن حکمت نازل فرمائیے، ہمیں بتائیے۔ اب تیسرے مرحلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 نازل فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اگلی آیت میں آیا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور جو نصب کیے گئے بت ہوتے ہیں اور قسمت کا حال معلوم کرنا جو فال کے تیر کے ذریعے لوگ معلوم کرتے ہیں، یہ حرام ہیں، ناپاک ہیں اور شیطانی جو ہیں کام ہیں، سو تم ان سے مکمل طور پر پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت یعنی دشمنی پیدا کر دے اور کینہ ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم ان سے باز نہیں آؤ گے؟ یعنی مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں جب فرمایا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، فاجتنبوہ کا مطلب کیا ہے کہ اجتناب کرو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ جیسے ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ بیماری میں مبتلا ہیں، مثال کے طور پر شوگر کی بیماری ہے، اور آپ جو ہیں مٹھائی کھانا چاہتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مٹھائی کھائیں گے تو بس پھر ہم دنیا سے جائیں گے، تو لیکن آپ اگر مٹھائی کھاتے ہیں تو پھر دنیا سے ہی رخصت ہوتے ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ مٹھائی سے پرہیز کرو ورنہ مر جاؤ گے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ جو شراب اور جوا اور ایسی چیزیں ہیں نا، یہ کیا ہیں؟ یہ رجس کا مطلب ہوتا ہے اتنی پلیت چیز، اتنی پیشاب پوٹی بھی پلیت نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ پلیت ہیں یہ چیزیں، گندی ہیں۔ اور من عمل الشیطان، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ شیطان کے عمل میں سے ہیں، یعنی اگر یہ کرو گے تو شیطان کے عمل کا مطلب پھر تم شیطان ہی بن جاؤ گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فاجتنبوہ، تم بس ان سے اجتناب کرو، ایسے کام نہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شراب حرام ہو گیا۔ اور اگر اب کہے بندہ کہ نہیں جی حرام نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم فرمایا اور مدینہ شریف میں منادی جب آئی تو سب لوگ جو شراب پی رہے تھے سب نے اس کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، اللہ کا حکم آیا، سب نے اسی شراب کو ابھی تک منہ تک پیالہ جس کا نہیں گیا تھا اس کو اسی وقت پھینکا، برتن بھی توڑ دیا اور شراب بھی ڈیل دیا، اور لوگوں نے اس وقت شراب مدینے میں بہنے لگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے میں کتنا آگے تھے، اور آج ہم ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان و دل سے قربان ہیں، لیکن عمل کچھ نہیں ہے۔ تو پھر قیامت کے دن پتہ چلے گا نا، یہ شراب اور جوا اور یہ جو نشہ اور ایسی چیزیں ہیں جس کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا جوتا مار کے دی تھی، اور ایک حدیث میں یہاں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے دیکھا تو لکڑی ملی، تو اس لکڑی سے اس کو بندے کو مارا تھا، تو شراب پینے والے کو۔ تو یاد رکھیں کہ جس کی سزا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی طرف دیکھنا گوارا کریں گے؟ تو اس لیے آج آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو سامنے رکھیں، اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں، اور شراب اور جوا اور نشہ ہر قسم کا جو ہے اس سے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، اور ہمیشہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔